अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। पीटीआई जी हुकूमत मुल्क मां वञी चुकी आहे, पर पीटीआई मुसलसल जिते इहो तासुर ॾिए पई त अमरीकी हुकूमत अमरीका हुननि ख़िलाफ़ साज़िश कई, त उते पीटीआई अदालतुनि जे हवाले सां बि मुसलसल इहो तासुर ॾियण जी कोशिश करे पई। उन में मुसलसल इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। अॼु सुप्रीम कोर्ट में अॻूणी हुकूमत पारां दाख़िल कयल सदारती रेफरेंस बाबति ॿुधणी दौरान इहे रिमार्क्स जजनि पारां साम्हूं आया आहिनि त छा इन बुनियाद ते फ़ैसिलो कयो वेंदो त जॾहिं कंहिंजे ख़िलाफ़ कंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो ईंदो त उहो क़बूल कंदो, ऐं कंहिंजे ख़िलाफ़ ईंदो त उन ख़िलाफ़ ॻाल्हियूं थींदियूं। ऐं काल अदालत पारां इहे रिमार्क्स ॾिना विया हुआ त अगरि को माण्हू 10-15 हज़ार वठी अदालतुनि ते तनक़ीद कंदो त उन सां फ़ैसिले ते को बि असर न पवंदो। ॿिए पासे काल ॿियो हिकु इंतहाई अहम मामिलो साम्हूं आयो आहे, जंहिंमें अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां सहाफ़ियुनि जी मुलाक़ात दौरान उन पारां तस्लीम कयो वियो आहे त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ मोकिलियल रेफरेंस हुन जी वॾी ग़लती हुई। उन बाबति उन पारां इहो बि ॿुधायो वियो त हू न पियो मोकिलणु चाहे। उन बाबति अॻूणे कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फ़रोग़ नसीम पारां उनखे चयो वियो हो ऐं उन जे चवण ते ई मोकिलियो वियो, जंहिंखे काल फ़रोग़ नसीम पारां रद्द कयो वियो आहे। उन ते फवाद चौधरी जो काल इहो ट्वीट साम्हूं आयो त फ़रोग़ नसीम खे मां ई इहो चयो हो कैबिनेट जे इजलास दौरान त इहा असांजी वॾी ग़लती हूंदी। हिन वक़्तु पीटीआई जिते मुख़्तलिफ़ महाज़ खोलिया आहिनि त उते अदालती महाज़ जे हवाले सां बि मामिलो नज़र अचे पियो ऐं उन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद हाईकोर्ट पारां जेको फ़ैसिलो ॾिनो वियो हो, कुझु ॾींहं अॻु इहो हुकुम ॾिनो वियो इलेक्शन कमीशन खे फॉरेन फंडिंग केस जे हवाले सां त पीटीआई ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो फ़ैसिलो 30 ॾींहंनि में अचणु घुरिजे। उन जी ॿुधणी रोज़ जे बुनियाद ते जारी आहे। अॼु बि इंतहाई अहम ॿुधणी थी आहे, जंहिंमें बि मुख़्तलिफ़ मामला साम्हूं आया आहिनि ऐं इहो इम्कान आहे त 30 ॾींहंनि अंदरि इन मामले ते को वाज़िह तौर ते फ़ैसिलो अची वेंदो। उन ख़िलाफ़ बि पीटीआई हिन वक़्तु बयानियो ठाहिण जी कोशिशि करे पई। मजमूई तौर ते पाण प्रोग्राम जी शुरूआति में ज़िक्र कंदासीं, हिन वक़्तु जेको अदालती महाज़ ते पीटीआई नैरेटिव ठाहिण जी कोशिशि करे पई, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ जेको रेफरेंस दाख़िल कयो वियो, जेको ट्रायल उन जो मुसलसल थियो ऐं उन सां गॾोगॾु फॉरेन फंडिंग केस जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है नामियारा कानूनी माहिर मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ॿिए पासे मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूद आहिनि अमानुल्लाह करनाणी साहब, पाण अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि। अमान साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र आ रही है ज़ाहिर पीटीआई के हवाले से, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसका नैरेटिव था और जो रेफरेंस भेजा गया उस पर खान साहब ये कह रहे हैं अब कि उनको नहीं भेजना चाहिए था। आपकी इस पर क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा साहब देखें, इत्तफाक की बात है, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो जब 29 मई 2018 को जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो रेफरेंस लाया गया था, उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर था और हमने पहले ही दिन अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इसको कंडेम किया। फिर पता चला कि इसका जो इजलास है जुडिशल कमीशन का, काउंसिल का, वो उन्होंने बुलाया था 14 जून को, और 1 जून को और 2 जून को मैंने अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के मंजूरी से उनकी करारदाद की रोशनी में उसके खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान किया। और हमने ये ऐलान किया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कोई भी इकदाम हमारे लाशों पर से होगा और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस रेफरेंस को जलाएंगे, उस रेफरेंस की हैसियत को हम नहीं मानते। और आज वो उसकी वजह यही थी कि हम समझते थे ये बदनीयती पर मुबनी है और कोई ऐसा मवाद नहीं है, ये मवाद घड़ा गया है और ARU जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी उसके ज़रिए से, शहजाद अकबर के ज़रिए से, और उसके नतीजे में आज आपने देखा प्राइम मिनिस्टर खुद मानते हैं, डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब खुद मानते हैं, वो कहता हमने नहीं बनाया, दूसरा कहता हमने नहीं बनाया। तो इसका मतलब है जो हम पहले दिन से कह रहे थे ये मवाद जो है बदनीयती पर मुबनी है, आज ये इमरान खान के कहने के बाद ये साबित हो चुका है। जो कुछ 2018 से शुरू किया गया जिसका अभी जाकर मुश्किलों से वो ख़त्म हो गया है, पाए तकमील को पहुंचा है और काजी साहब और उनकी फैमिली को ऑनरेबली जो है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन इल्ज़ामात से बरी कर दिए है और उसको रद्द कर दिया रेफरेंस को। मगर अब ये बात खुलकर सामने आ गई है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो आइन के तहत अपने तमाम अख्तियारात रखता है
اور آج وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی یہ کروایا گیا ہے یا کسی نے کروایا، میں نے نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بدنیتی ہے صدر مملکت کی، کو بھیجا صدر مملکت نے. تو اس بدنیتی پر مبنی ریفرنس کے خلاف آج میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے آنریبل سپریم کورٹ کے لیے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کا آج خود نوٹس لے، اور اس میں جو ہیجان پیدا کیا ہے صدر مملکت نے اور ان لوگوں نے جن کے بارے میں عمران خان جو ہے وہ ایک قسم کا سلطانی گواہ بن گیا ہے، اپروور بن گیا ہے، پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے. تو یہ عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ جس نے اس عدالتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، باہمی عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی، باہمی ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ انہوں نے ججمنٹ دی ہیں اور اس عدالت کے کندھے کو استعمال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس عدالت کو اب ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہیے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے. صدر عارف علوی کو، عمران خان کو اور جو اس کے ساتھ معاون تھے ان کو عدالت میں لائے اور بدنیتی ان کے خلاف کارروائی کرے، ان کو تاحیات جو ہے نااہل قرار دے اور علوی کو فوری طور پر برطرف کرے صدارت سے. اب چچا آپ بتائیے گا، جو کنر صاحب نے اس وقت بات بتائی، ظاہر ہے ہم نے دیکھا جو ڈویژن خاص طور پر ایک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مختلف اداروں کے حوالے سے بھی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور معزز جو ججز تھے ان کے حوالے سے بھی ایک ڈویژن کی کوشش کی گئی. جس طرح سے قاضی صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا میڈیا میں ان کا ذکر ہوا، پریس کانفرنسز ہوئیں، یا پھر ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا جب انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تازہ جو اجلاس ہوا تھا جس میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ووٹنگ ہونی تھی تو اس پر بھی پی ٹی آئی نے اعتراض کیا اور مختلف بیانات سامنے آئے تھے پی ٹی آئی کے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب جب یہ معاملہ کلیئر ہو چکا ہے تو وہ جو ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، یا پھر اب بھی جو بات کی جا رہی ہے جو دوسرے معزز ججز ہیں ان کے حوالے سے مسلسل جو سوشل میڈیا پر بھی ہمیں کمپین نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کیوں پی ٹی آئی کو اس طرح کی ڈویژن پیدا کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو تسلیم کر لیا پی ٹی آئی نے کہ جو ریفرنس تھا یہ بلنڈر تھا، اور اگر آپ اس بلنڈر کو اس نوٹ کی میں پڑھیں جو جسٹس فیصل عرب نے دیا تھا اس 10 ممبرز ججمنٹ میں، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی ایک جج کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس جج کی بات کر رہے ہیں، آپ انٹائر جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں اور انٹائر جوڈیشری کو ملائن کرنے کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا اس پہ بہت سوچ سمجھ کے ایسا اقدام کرنا چاہیے تھا. تو اب انہوں نے، کیونکہ اس سے ہماری جو تمام جو جوڈیشری تھی وہ ڈیفینیٹ انڈر اٹیک آئی اور ملائن ہوئی، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور 2-2.5 سال کے بعد جب وہ مان جو لیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور اب عمران خان نے مانا ہے، اگر یہی عمران خان صاحب اس وقت جب ججمنٹ آ گئی تھی تو ریویو فائل نہ کرتے، اور اس صورت میں اگر وہ اس وقت ہی کہہ دیتے کہ جی چلے ہم اب ججمنٹ آ گئی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. اور لیکن اس کے بعد پھر ریویو دائر کیا گیا، پھر ریویو کے بعد ریویو خارج ہوا تو کیوریٹو ریویو دائر کیا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہم توقع تو کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے. آج بھی کل جو پروسیڈنگز تھی 63A کی جو پروسیڈنگز تھی وہاں پہ بھی آنریبل چیف جسٹس نے جو ہے وہ اظہار کیا اس دکھ کا کہ ہم کیسے ججمنٹ دیں، ہم کیسے پولیٹیکل ڈسپیوٹس آپ کے ڈیسائیڈ کریں جب ہماری ججمنٹ کو آپ سریعام جو ہے وہ جلسوں میں آپ اس کو ملائن کریں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کورٹ روم میں بیٹھے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے، اور یہ سچویشن ہے اس وقت. یعنی کہ تو ہمیں جو ملکی ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں ہمیں خصوصی جوڈیشری اور پاک فوج ایسے ادارے ہیں کہ وی شوڈ پے utmost regard to them. اب جو سپریم کورٹ ہے وہ فائنل آربیٹریٹر ہے، مجھے کوئی فیصلہ اچھا لگے یا نہ لگے ہمیں ان کو پوری ریسپیکٹ جو ہے وہ دینی چاہیے. اور
ہمیں کبھی بھی کنٹروورشیل نہیں بنانا چاہیے ذاتی حسیز میں سمجھتا ہوں. چلیں خیر، اب 2 سال بعد سے ہی 3 سال بعد سے ہی انہوں نے تسلیم تو کیا کہ یہ غلطی تھی. اب غلطی وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پر انہوں نے اگر غلطی تھی تو پھر ظاہر جو اب فیصلہ آیا ہے اس پر بھی کم از کم ان کو تسلیم کرنا چاہیے، جو آپ بھی ذکر کریں. کرن صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو ایک دوسرا معاملہ اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے چل رہا ہے اور مسلسل اس کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. ایک بہت پرانا معاملہ ہے، تقریباً 8 سال کے قریب ہو چکے ہیں اور اب اس پر 30 دنوں میں فیصلہ آنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو اس وقت تک مواد سامنے آیا ہے، جو شواہد پیش کیے گئے اکبر ایس بابر صاحب نے، اس کے بنیاد پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی پر؟ عمران صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں، یہ آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی جی. اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی کا تو کہتے ہیں نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ کوئی زبان ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے. معذرت کے ساتھ وہ ایک بلبلہ ہے. اس نے ایک بلبلے کی شکل میں پاکستان پہ رول کیا ہے اور جن کے کندھوں پہ رول کیا وہ سب کو معلوم ہے. افسوس ہے کہ اداروں کے بارے میں جو ادارہ ان کے بارے میں کوئی الگ رائے رکھے وہ سارے ادارے غلط ہیں. عمران خان صاحب، یہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے. یعنی جب سپریم کورٹ نے پاناما کا فیصلہ دیا تو انہوں نے بغلیں بجائی. نواز شریف کو اس کے نتیجے میں حکومت چھوڑنی پڑی. 2 سیکنڈ میں اس نے اقتدار کو چھوڑ دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹی وی پہ سن کر اس نے انتظار نہیں کیا کوئی ججمنٹ آ جائے. مگر اس نے جو کچھ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو تماشا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر فوج کے بارے میں جس طرح کی باتیں اس نے کی وہ بھی ان کے اندر کے معاملات ہیں. فوج میں عمران خان نے کھل کے کچھ نہیں بتایا ان کے اور فوج کے درمیان میں کیا معاملات تھے. مگر در پردہ جو کچھ مہم چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فوج سے بھی ناراض ہیں اور ان کے جو ہے کہتے ہیں سب کچھ ایک کر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن ایک سماعت کر رہی ہے، وہ اس کو ڈسپیوٹڈ بنانا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ آنا ہے کیونکہ شواہد ان کے سامنے ہیں اور یہ فارن فنڈنگ کے جو دستاویز ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس صورت میں وہ پہلے سے ماحول بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سارے ادارے ہمارے خلاف ہیں. جس چیف الیکشن کمیشنر کو خود نامزد کیا اب اس کے فیصلوں کے خلاف خود جو ہے بولنے لگے ہیں یا آنے والے فیصلوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ سراسر بدنیتی ہے اور یہ دیکھیں میں اس پر داد دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو اور ان لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے خاندان کو. جتنا بڑا نقصان پیپلز پارٹی نے اٹھایا، میں حالانکہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، مگر ذوالفقار بھٹو کی شہادت کے بعد، محترمہ کی شہادت کے بعد، ان کے 2 بھائیوں کے شہادت کے بعد آج تک انہوں نے پاکستان کے اداروں کو اس طرح گالیاں نہیں دی، اس طرح پاکستان کے خلاف ظاہر نہیں اگلا جس طرح ایک جو ہے ایک قسم کے، میں اس کو کس زبان میں بات کروں، کہ سطحی لوگوں نے ملک کو بدنام کیا، اداروں کی توہین کی ہے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی پر بین لگنی چاہیے، اتنی اس کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. جب ایک جھوٹے کیس کی بنیاد پر نیب کو پابندی لگائی جا سکتی ہے، بعد میں ثابت ہوا کہ عراق کا اسلحہ جو ہے جھوٹ تھا. یہ تو ساری چیزیں سامنے ہیں کہ آئین کا انحراف کرے اس سے کوئی نہ پوچھے، وہ آئین کے اندر کام نہ کرے اس سے کوئی نہ پوچھے. چودھری اس سے صاحب، زیادہ آئین بالکل کی سر، کیا ہوگی؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرن صاحب، چودھری صاحب آپ اس پر رائے دیجئے گا. جو ہم ایک تاثر دیکھ رہے ہیں اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو نیریٹو پولیٹیکلی وہ جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایڈوانس میں انہوں نے کراچی کے جلسے میں بھی یہ بات کر دی کہ اب دیکھیے گا الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کرے گی اور مسلسل بیانات سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے. تو اس طرح سے جو اداروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بنیادی طور پر کتنی خطرناک ہے اور قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ملک کی بڑی جماعتیں ان کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں سے راضی ہیں، تاکہ کم از کم نچلی سطح تک یہ تاثر جائے کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں؟ درست ہے، اس سے تو کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ ہمیں الٹیمیٹلی وی شوڈ ریپوز کانفیڈنس ٹو دا جوڈیشری. ہمیں ہمارا فیصلہ اچھا لگے یا ہمیں اچھا نہ لگے،
ہم جب تک ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ ہم کیسے کانفیڈنس بحال کر سکتے ہیں. ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کیس ہم لوز بھی کرتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیس ہمارا اچھا ہے, لیکن پھر بھی ہم بور ڈاؤن کر کے عدالت سے نکلتے ہیں, کیونکہ اسی طرح یہ سسٹم چلتا ہے, معاملات آگے بڑھتے ہیں. باقی جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے, وہاں ڈیفینیٹلی لگ یہی رہا ہے کہ وہاں پہ جو ایویڈنس ہے جس کی بنا کے اوپر ان کی اپریہنشن ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ججمنٹ کوئی آ سکتی ہے ان کے خلاف. ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر فارن فنڈنگ ثابت بھی ہو جاتی ہے تو سیکشن جو 204 ہے اس کی سب کلاس 4 جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتی ہے کہ وہ جو فنڈز ہیں وہ کنفسکیٹ کر لیے جائیں گے. فار ایگزامپل وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ 100 بلین تھے یا وہ فنڈز جو ہیں وہ آئے فارن فنڈنگ میں اور اس کا کوئی جو آڈیٹنگ جو رپورٹ تھی وہ پیش نہیں سبمٹ کی گئی, تو وہ اس حد تک جرمانہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک اس کی بین کی بات چل رہی ہے یا معاملات ہے, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ میں بھیجے گا, بلکہ وہ گورنمنٹ کو کہے گا اور گورنمنٹ بھی ریفرنس دائر کرتی ہے. ظاہر پھر ریفرنس کے بعد ہی یہ معاملات سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اشتیاق چودھری صاحب, امان اللہ کنڑ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جیکا صورتحال پی ٹی آئی جے حوالے سے نظر اچے پئی, خاص طور تے جیکے ادارن میں ڈویژن جی کوشش کئی پئی وञे انہن تے اثر انداز کرن جی کوشش کئی پئی وञे, وہ مجموعی طور تے ملک جے لاءِ خطرناک ہے. پان پروگرام میں ذکر کنداسیں بے دردی سان قتل थियल नाज़िम जोखियो जे क़तल बाबति जिते कराची में एहतजाज थियो आहे, हिते वक़्तु थियो आहे हिकु ब्रेक जो. असां सां गॾु